अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुंदस खान ज़मीर हैदर और एहतशाम उल हक के साथ, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गरम है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई थिंक सो जो हर किसी को कंसर्न करती हैं वो तो इस वक्त जो असद उमर साहब ने कह दिया है कि मईशत ICU से निकल आई है, अब तरक्की की फैज़ की तरफ बढ़ रही है। इसमें कितनी सच्चाई है या ये शायद असद उमर साहब को बात समझ नहीं आ रही, या उनका कोई बहुत ही खुफिया प्लान है जो बाकी किसी के साथ भी जो है वो शेयर नहीं किया गया। क्योंकि जिस तरह चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं, जो महंगाई का हाल आपको नज़र आ रहा है, जो आगे रमज़ान आ रहा है और उसकी वजह से जो खौफ तारी हुआ है हर किसी के ऊपर कि किस तरह जो है ये चीज़ें घर की खाने पीने की अशिया किस तरह पूरी की जाएंगी, बिजली के बिल, गैस के बिल, फिर पेट्रोल की क्या हालत है। तो ये बात इन्होंने क्यों की है, क्या सोच के की है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर बात होगी नैब की नाकामी इसको कहा जाए या कानून की खिलाफ वर्जी कहा जाए कि 2 दफ़ा गिरफ्तारी के लिए नैब गई है हमजा शहबाज को और गिरफ्तार नहीं कर सकी। सामने जो है अरकान आ गए, उसके बाद जो कोर्ट में भी जाके अब उनको सस्पेंशन मिल गई है कि 17 तक उन्हें गिरफ्तार नहीं करना, वहाँ पर भी बहुत शोर शराबा हुआ, अरकान सामने आए। सवाल ये पैदा होता है कि ये किस लिए जो है किया जा रहा है। अभी तो बिल्कुल शुरुआत है, किस किस्म का प्रेशर है जो जा रहा है। और नैब की काबिलियत यहाँ पर इन क्वेश्चन है कि अगर वाकई किसी को गिरफ्तार करना हो तो क्या कुछ लोगों का गेट के सामने आ जाना जो है उस चीज़ को रोक देता है, कोई प्रोसीजर, कोई जो है प्रॉपर तरीका है कि नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे जाली अकाउंट्स केस, ज़रदारी, फरियाल, तालपुर और दीगर की इस्तिस्ना दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। तशाम साहब मुझे बताएं, इसको जो है द बिगेस्ट मर्डरिंग केस जो है कहा जा रहा है और इसके अंदर बहुत जो है बड़ी मछलियाँ कहेंगे इन्वॉल्व हैं, और अगर ये आगे चला जाता है, ज़रदारी साहब की बॉडी लैंग्वेज से तो ऐसा नहीं लगता कि उन्हें कोई खौफ तारी है। जिस तरह की उनकी जर्नलिस्ट से भी गुफ्तगू होती है या जिस तरह उन्होंने वैसे भी बयानात दिए हैं, ऐसा लगता नहीं कि वो पकड़े जाएंगे या कुछ है टू प्रूफ। पकड़े जाना तो तब अगर कुछ प्रूफ हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि क्या बनेगा इस केस का? देखिए, सुंदस और ज़मीर बुनियादी तौर पे अगर आप कंपैरिजन करें नवाज शरीफ साहब का और ज़रदारी साहब का, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और ख़ास तौर पे एक क्राइसिस पीरियड में देखी जाए तो बड़ी डिफरेंट है। ज़रदारी साहब जो है नहीं कि ऑलवेज पुट अप अ ब्रेव फेस, और वो वाक़अतन जिसको कहते हैं कि आप वो छुपाने के माहिर है कि किसी को नहीं पता चलेगा कि उन पर तकलीफ़ है, वो परेशान है। और नवाज शरीफ साहब का है वो लगता है कि वो बहुत परेशान है। जिस तरह वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, जो बात ना भी कर रहे हो तो लगता है कि मसाइल मुश्किलात जो है ना उन्होंने उनको घेरा हुआ है। देखिए, अब ज़रदारी साहब का इशू बड़ा डिफरेंट है, बड़ा सिंपल भी है, साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का। ये इत्तेशाम साहब ने बात की, इसी में मैं पूछना चाहूँगी कि ऐसा क्यों लगता है, मतलब ज़्यादा ह्यूमनली जो रिलेट किया जाता है वो नवाज शरीफ साहब से ही हमेशा किया जाता है। व्हेन इट कम्स टू PPP तो वो ह्यूमन फैक्टर निकल जाता है। मतलब पीपल आर मोर एडमेंट टू बिलीव कि यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू नवाज शरीफ साहब तो थोड़ा सा उनके साथ जो हुआ या वो किस तरह यहाँ है या बीमारी, हर चीज़ सामने आ जाती है। मतलब बीमारी तो ज़रदारी साहब को भी काफ़ी अरसे से जो है। देखिए, ज़रदारी साहब की अगर आप बात करें तो बड़े वाज़े तौर पे ठीक है, वो 10 साल कैद काटी, 12 केसेस जो है बड़े थे उनके, उन्होंने भुगते, और वो ये क्लेम करते हैं कि मुझे किसी में सज़ा नहीं हुई, इसमें कोई शक नहीं, सज़ा नहीं हुई। और भाई मुशर्रफ का NRO करने के बाद आपके केसेस हशप हुए कि नहीं हुए, और फिर जहाँ जहाँ फिर आपको मौका दिया गया केसेस से निकलने का, आप निकले कि नहीं बाहर निकले। आपको अदालतों की तरफ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलीफ भी मिला। असल बात यह है कि आप ही नहीं, वो 6000 से ज़्यादा लोग हैं जिनके ऊपर केसेस थे, कत्ल और मुकद और डाकों के जो उसमें लोग इन्वॉल्व थे, MQM के लोग, उनको भी छोड़ा गया। ये तो तारीख का बदतरीन NRO था जिसमें आप भी छूट के आए थे। देखें, सवाल बड़ा अहम है और आप इसको ज़रा लिंक करें, अगरचे हमने बाद में बात करनी है हमजा शहबाज पे। अब हमजा की ज़मीर जिस तरीके से और सलमान शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग की चीज़ें सामने आ रही हैं, पैटर्न वही ज़रदारी साहब वाला है, वही उन्होंने फॉलो किया। और ज़रदारी साहब को जो फॉलो किया, ज़रदारी साहब कहते हैं, और जो इनडायरेक्टली पता चलता है कि उन्होंने हुदैबिया पेपर मिल को फॉलो किया कि उसकी मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई थी। आज जिस तरीके से 2 बंदे पकड़े गए और उन्होंने इकरार किया, एक मुश्ताक चीनी साहब हैं जिनके ज़रिए बड़ा वाज़े तौर पर आ गया कि 1.5 करोड़ रुपये की जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग की एक चीज़ जो है ना वो एक टेलीविजन वालों ने भी सामने लेके आए, ट्रांजैक्शन पकड़ लिए। देखिए ना, अब बात बड़ी सिंपल सी है कि ज़रदारी साहब जिस तरीके से केसेस भुगत रहे हैं, अच्छी बात ज़रदारी साहब की, और एज ए पीपल्स पार्टी मैं ये ज़रूर कहूँगा कंपैरिजन में कि वो जब भी आते हैं वो ये कहते हैं कि मैं अदालतों के फैसलों को मानता हूँ, मैं सड़कों पे इस हवाले से नहीं आऊँगा, जबकि दूसरी तरफ से आवाज़ें डिफरेंट आती हैं। जब भीड़ ज़्यादा पहुँचती है तो वो कहते हैं कि जी ठीक है, आएँ, फजल रहमान साहब किधर हैं, आएँ, गवर्नमेंट को ढाते हैं। अगरचे ये भी पीपल्स पार्टी वाले भी ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन जनरली अदालतों के खिलाफ कभी उन्होंने बात नहीं की। अब देखिए, सवाल यह कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जब से कराची से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, उन्होंने एक बयानिया
جو ہے نا نیریٹو اپنا بنانا شروع کر دیا کہ جی پنڈی 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 ہر چیز. اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ہائی کورٹ کی بات آپ کرتے ہیں, عدالتوں کی بات ایک طرف آپ مانتے ہیں, تو سندھ ہائی کورٹ نے آپ کا کیس ریفر کیا یہاں پہ, اس لیے کہ سندھ میں جتنی آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے, آپ کی حکومت ہے, وہ بالکل تعاون نہیں کر رہی, اس لیے ہمیں مجبوراً یہ کیس یہاں پر لانا پڑا. آپ کو لگتا ہے ضمیر صاحب کہ یہ جو ٹرین مارچ ہوئی, بڑا شور شرابہ ہوا, بار بار 18 ترمیم کی بات جو ہے بار بار کی گئی, پھر یہ کہا گیا کہ یہاں سے آپ پنڈی 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 جو ہے یہ انہوں نے 3 دفعہ کہا کہ آپ لے کر جا رہے ہیں, اس سب شور شرابے کا کسی بھی چیز کا کوئی فرق پڑا ہے اس کیس پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے پہلی دفعہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب جو ہے وہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے, لیکن بات شام صاحب پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جب پروسیکیوشن کے لیول پہ بات جاتی ہے, جب آپ عدالتوں میں جاتے ہیں اور جو نیب کے پروسیکیوٹرز ہیں, جب وہ جو وہاں پہ جو کیس پٹ اپ کرتے ہیں, تو اس کے بعد ہمیں کچھ تھوڑی سی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. آئی ہوپ کہ اس دفعہ یہ ایسا نہ ہو, کیونکہ جس طرح کے کیسز بینکنگ کورٹ میں چلے ہیں, جس طرح کی ایف آئی اے کی انویسٹیگیشنز ہیں, ایک ایک ٹرانزیکشن انہوں نے ریکارڈ کر کے سر دیکھیں نا, وہی نا میں اب یہ کہہ رہا ہوں نا کہ نیب کے حوالے میں اب اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جی یہ کیوں زبردستی جو ہے نیب کو دیا گیا, حالانکہ اگر ایف آئی اے نے پرچہ دیا ہوتا, ایف آئی اے نے پرچہ صحیح ٹکا کے دیا ہوتا, تو یہ معاملہ جو ہے کب کے جو ہے وہ ابھی تک ٹرائل کورٹ میں بھی اور چل کے جو ہے یہ اندر ہوئے جے آئی ٹی بنا دی تھی نا, اندر ہو چکے ہوتے. سر جے آئی ٹی بنانے کے باوجود بعد میں بھی ایف آئی اے کو رہنے دیا جاتا تھا, اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ ایف آئی اے کے آفیسرز نے کنٹیسٹ بھی کیا تھا, انہوں نے کہا کہ جی یہ ہماری ایفرٹ ہے, ہم جو ہے اس کو زیادہ طریقے سے, ان کا بیبی تھا بالکل, کیونکہ ایف آئی اے نے اور بینکنگ کورٹ جو ان کا جو سر وائٹ کالر جو 2014 سے لگے ہوئے تھے, وہ 2015 سے سر بیسیکلی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ایک ٹرانزیکشن نکالی ہے, یہ کوئی آسان کام نہیں تھا, جس میں ابھی تو مطلب 29 بینک اکاؤنٹس تھے جس میں 35 ارب روپے تھی, اور وہ پھر کھچتے اب کہا یہ جاتا ہے کہ وہ یہ 100 ارب سے زیادہ کی جو ہے یہ منی لانڈرنگ جو ہے وہ معاملات نکل رہے ہیں, the biggest yet. اچھا اب اس میں اب اللہ کرے کہ نیب جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ رکھتے ہوئے اپنا جو ادارے کا جو اس کا ایک وقار ہے اس کو اسی طرح برقرار رکھتے ہوئے اس کو لاجیکل اینڈ تک پہنچائیں, کیونکہ جس طرح ہم پہلے بات کرتے تھے کہ کہاں خواجہ حارث اور کہاں پروسیکیوٹرز نیب کے پروسیکیوٹرز, اور اب یہاں بھی آپ دیکھ لیں جی مطلب کوئی چھوٹے نہیں ہیں, لطیف کھوسا کوئی مذاق تو نہیں ہے, یہاں پہ فاروق ایچ نائک جیسے وکیل جو ہیں آصف علی زرداری کے ساتھ ہیں, اور دوسرا یہ کہ ابھی تو ان کو اس طرح یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا ہے, اگر اعتزاز احسن بھی آ کے کھڑے ہو جائیں گے آصف زرداری کے کیس میں تو معاملہ تو بہت ہی, تو اب یہاں پر ضمیر صاحب جس طرح احتشام صاحب نے کہا نا کہ ہمیں لنک کرنا پڑے گا, تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی کی بات کی ہے کہ وہ برقرار رکھتے ہوئے نیب کو آگے چلنا پڑے گا, تو جو یہ گرفتاری کا ابھی حال ہوا ہے, جو 2 دفعہ گئے اور گرفتار نہیں کر سکے, آپ کو لگتا ہے کہ اس میں پھر کویسچن نہیں کیا جائے گا نیب کی؟ حمزہ شہباز کی, جی جی بالکل, حمزہ کی بات پہ بھی آتے ہیں, میں نیب کی کارکردگی کی بات ہو رہی ہے نا, نیب کی کارکردگی تو سندس ابھی شروع ہوئی ہے, ابھی تو یہ نیب کی کارکردگی آپ اگر چاہیں گی تو ہم روزانہ ڈسکس کریں گے, کیونکہ اب جس طرح کی ایکٹیویٹی لاہور اور اسلام آباد میں نیب کورٹس میں اور اس کے بعد پھر نیب کے دفاتر میں جو بلایا جا رہا ہے, اس پہ تو بہت کچھ ہوگا. اب یہ جو آپ نے بات کی جی پنڈی پنڈی کا جو رونا لگاتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد ہم نے اس دن دیکھا کہ وہ جو جذباتی ہو کے وہ کوشش کر رہے تھے کہ اپنے نانا کو کاپی کریں, اور وہ انہوں نے جو جس طرح کہا کہ میں لات مار کے حکومت کو گرا دوں گا, تو معذرت سے اب ان کے پاس اتنا جو ہے نا حوصلہ, تو میں دیکھیں پیپلز پارٹی کی سٹریٹ پاور کو کبھی چیلنج نہیں کرتا. آج بھی قمر زمان قاہرہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنا چھوٹا سا ٹریلر دکھایا تھا جب پہلے روز آئے تھے یہ دونوں باپ بیٹا, لیکن ہاں تو انہوں نے کہا کہ ہاں, لیکن بات یہ ہے کہ اب لوگ بھی پیپلز پارٹی سے ہاں اگر آل دا وے فرام سندھ آپ ان کو یہاں تک لانے میں کامیاب ہو جائیں تو ایک علیحدہ بات ہے. یہ جو ضمیر صاحب کہہ رہے ہیں, آپ کو آج ایک اور جو شام صاحب اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا, میں اس ڈیولپمنٹ کی طرف واپس آؤں گی, پہلے میں چاہوں گی یہ جو آپ نے کہا نا کہ آپ ان کی سٹریٹ پاور کو کویسچن نہیں کرتے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ 2 جماعتیں پی ایم ایل این اور پی 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 مل کے کوئی تحریک چلا سکتی ہیں, واقعی گرا سکتے ہیں یہ؟ دیکھیں جس طریقے سے اب دونوں پہ کیسز کا گھیرا بڑے شدید طریقے سے تنگ ہو رہا ہے, ابھی آپ نے حمزہ کا ذکر کیا تھا, حمزہ شہباز, ابھی کہا جا رہا ہے نا جس طریقے سے 2000% ضمیر ان کے ایسٹ میں جو ہے نا انکریز ہوا ہے, اور 8000% جو ہے نا انکریز ہوا سلمان شہباز کے, اور 80 ارب سے 100 ارب کی منی لانڈرنگ کی بات ہے, 85 بلین روپیز سر ابھی تک کہہ رہے ہیں, 100 بلین تک کی ابھی تک کی جو جا رہی. دیکھیں سوال بڑا سمپل سا ہے کہ جس طریقے سے ہفتے سے لے کے آپ نے 2 دن تک یہ دیکھا جو سین آپ نے, اس میں بڑے واضح طور پہ فارن اگینسٹ اوپینین, لیکن لیگل مائنڈ میجورٹی 80-90% سے زیادہ لوگوں نے کہا ہے کہ جی اس پہ پریسیڈنٹ اصول طے
کر چکی ہے سپریم کورٹ کے سفیشینٹ مٹیریل آپ کے پاس اگر ہے کسی کے خلاف تو نیب کسی کو نیب احتساب عدالت کے وارنٹ لے کے کسی کو گرفتار کر سکتی ہے. جبکہ آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ میں کیا ہوا, اب لوگ اس کو چیلنج کر رہے ہیں. پہلی تو بات کہتے ہیں کہ جی ہائی کورٹ کا سنگل ممبر بینچ اس کو ڈیل ہی نہیں کر سکتا, نیب کے سارے جو کیسز ہیں ڈبل 2 ممبر بینچ تو آج دو بینچ بٹھا دیا نا, ٹھیک ہے نا, آج بٹھایا نا, لیکن اس دن کیا صاحب نے کر لیا نا, وہ پھر ہفتے والے دن چھٹی والے دن جس طریقے سے بلا کے دیکھیں ہم نہیں کہتے, پھر لوگ باتیں تو بناتے ہیں نا کہ بھئی ٹھیک ہے. جو میرا سوال تھا کہ کیا واقعی یہ گرا سکتی ہیں دونوں, کوئی تحریک چلا سکتی ہیں, ضمیر صاحب نے کہا ان کی اسٹریٹ پاور پر ڈاؤٹ نہیں کرتے. پہلی تو بات یہ ہے پیپلز پارٹی کی پہلی تو بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ٹوٹلی اپنے آپ کو ایلینیٹ کیا ہوا ہے, ان کی پارٹی نے وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں گرانا, اپنے بوجھ سے خود گرے گی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ. ان کا یہ کہنا ہے جو دباؤ بڑھ رہا ہے ان کے اوپر, وہ کہتے ہیں کہ نہیں برداشت نہیں ہو سکتے. جیسے نواز شریف کے بارے میں وہ کہا تھا انہوں نے کہ جی ان کو نکالا جائے, آپ اگر آج نہیں نکالیں گے تو اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا, اور پھر یہاں تک کہ جی نواز شریف اگر جنت پہ بھی جائے گا تو میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا. اب وہی رویہ زرداری صاحب کا اس حکومت کے خلاف ان کے صاحبزادے کا آ رہا ہے کہ بڑی شدت سے کہہ رہے ہیں ہم گرا دیں گے. دیکھیں ہیٹ پہنچ رہی ہے, سیدھی سی بات ہے, کیسز ہیں اس قدر, کیسز کرپشن کی کہانیاں ہیں کہ ابھی آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں, لوگوں کو پتہ چلے گا کہ معاملات کدھر جاتے ہیں. ایک طرف اگر آپ کہتے ہیں کہ جی عدالتوں کے فیصلوں کو مانتے ہیں, نیب ایک آئینی ادارہ ہے, آپ 99 میں نیب آرڈیننس آیا تھا, اس کے بعد 2 حکومتیں آپ لوگوں کی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی پیپل اینڈ کیا آپ نے اس کو چیلنج نہیں کیا. کہنا تو ایک بات ہے نا ضمیر صاحب, کہنا تو ایک طرف, کیا یہ واقعی اگر آپ نے جواب دے دوں, دیکھیں اب وہ جو بات ہو رہی نا, وہ اب لوگ کہہ رہے ہیں ٹیسٹ کیس ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو کنٹینر کی بھی ضرورت نہیں, مت کہیں ہم اپنا لے کے آئیں گے. اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ٹریلر دکھایا تھا, سوال یہ ہے کہ جی ٹرین میں جب آپ مارچ کرتے ہیں آپ کو 80% لوگ تو ٹرین کے لوگ ہی بیٹھے مل جاتے ہیں نا, کتنے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے, ٹھیک ہے آپ کا استقبال ہوا مختلف جگہوں پہ, اب اہم سوال تو یہ ہے کہ آپ آگے آئیں گے نا, جب پھر آپ لوگ آپ کو دیکھیں آپ کہہ رہے نہیں ہے ضمیر صاحب 80% ٹرین کے لوگ مسافر نہیں ہے, جب پولیٹیکل لیڈرز ٹرین, مطلب یہ وہ اس کو جیسے چارٹرڈ کہتے ہیں نا, یہ چارٹرڈ ٹرین ہوتی ہے, اس میں مسافر نہیں ہوتے. لیکن اب وہ جو خیر ابھی اطلاعات ہیں, سندس وہ جو خبر آئی تھی کہ جی 2,000 روپے پہ یہ لوگ لے کے آئے تھے, اور اس کے بعد جس رپورٹر نے وہ خبر بریک کی تھی اس کے خلاف جو ہے معاملات خراب ہو رہے ہیں, اس کے خلاف جعلی کیس بنائے جا رہے ہیں پولیس. اب سندھ کی حد تک تو دیکھیں یہ انفلوئنس کر سکتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جب میں نے کہتا ہوں نا کہ اسٹریٹ پاور میں کوسچن نہیں کرتا, لیکن اس میں جو لیکن آتی ہے وہ آتی ہے جب آپ سندھ سے نکل کے پنجاب میں انٹر ہوتے ہیں. پنجاب کا ورکر آپ سے اتنا ناراض ہو چکا ہوا ہے پچھلے کتنے عرصے سے, اور خاص طور پہ جب سے آپ نے منظور وٹو صاحب کو اس کا پنجاب کا صدر بنایا تھا, اس کے بعد سے لوگ پیپلز پارٹی سے نہیں تھا, تو وہ جو ہے نا اس کے بعد کے کوشچن ہیں. لیکن اب اس کیس میں معاملات ان کے خلاف بہت بگڑ جائیں گے, اب ان کو سیکنڈ تھاٹ دینی پڑے گی, کیونکہ اگر یہ کوئی بھی ایڈونچر کریں گے تو اس کا نتیجہ ان کے خلاف زیادہ خوفناک طریقے سے سامنے آئے گا. اب صورتحال یہ ہے کہ آج ایک اور ریفرنس فائل کر دیا ہے جی نیب راولپنڈی نے اس میں عدالت میں, کہ خواجہ عبدالغنی مجید سی او ان کے خلاف اور ان کے اومنی گروپ آف کمپنیز, اور انہوں نے جناب کہا ہے کہ جی 2.5 ارب روپے کی 30 ایکڑ کی زمین تھی, 30 ایکڑ کا یہ پلاٹ تھا, لینڈ تھا, جس کے اندر جو ہے وہ فراڈ کیا گیا. اب یہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں, یہ ان کی میسرز پائن ریزیڈنسی اینڈ ادرز, اٹ از تو یہ چیزیں ہیں. 2.5 ارب روپے کی یہ مزید جو ہے 2.5 ارب روپے کا یہ بہت آپ ایک امپورٹنٹ بات یہ آفیشیل آ گیا ہے. بالکل, وی ول ٹیک اے اسمال بریک اوور, ہم واپس آئیں گے, ادھر سے کریں گے. یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ جو ہے ضمیر صاحب نے بتائی کہ 2.5 ارب کی جو ہے مزید کرپشن انفولڈ ہو رہی ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو شو. ضمیر صاحب آپ اپنی خبر پلیز. دیکھیں یہ جو آج انہوں نے پریس ریلیز اعلامیہ جاری کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو عبدالغنی مجید ہیں اینڈ فیملی سی او اومنی گروپ, اور وہ سارا جس میں آپ کو یاد ہے کہ وہ جتنے اکاؤنٹس تھے اور ان میں سے ساری ٹرانزیکشنز پیسے کس طرح آتے تھے زرداری گروپ میں, اومنی گروپ میں, اور وہ سارا انٹر لنکڈ ہے, جس میں ابھی مراد علی شاہ صاحب کو بھی بلایا تھا, لیکن مراد علی شاہ صاحب بھی اب زیادہ میرے خیال میں پریشانی کے دن آنے والے ہیں. اور فریال تالپور صاحبہ سے جس طرح پوچھ گچھ ہوئی ہے کہ ان کا ایک ڈرائیور ہے
اور اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے. قائم علی شاہ صاحب بھی آ رہے ہیں, یہ کہانی بھی بن گئی ہے نا اب وہ ان کا نام. اور پنک ریزیڈنسی, اب 2 خواتین وہاں پہ تھیں جنہوں نے مطلب وہ میرے خیال میں وہ بینک اکاؤنٹ ہولڈرز جو تھی نا, جو کہہ رہی ہیں کہ ہم وعدہ معاف, جن کو ایز این مجرم پہلے لے کے آئے ہوئے تھے نا, انہوں نے کہا کہ وہ آج انہوں نے پھر ان کی عدالت میں جو ہے نیب کورٹ میں ان کو کہا. اب یہ شام صاحب دیکھیں بڑی دلچسپ بات ہے کہ پنک ریزیڈنسی کے نام غیر قانونی طور پر جو ہے نا زمین الاٹ کی گئی, اور وہ تقریباً 2.5 ارب روپے کی اور 30 ایکڑ لینڈ. اب یہ ایک انسٹنس ہے, اس طرح کے پتہ نہیں کتنی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں جو بھی انکور بھی نہیں ہوئی, اور پھر کس طرح جو شوگر ملز خریدی گئی, خرید کے ان کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کیا گیا, ان کو بینکرپٹ یا ان کو بالکل بند کر دیا گیا, اس کے اگینسٹ لونز لیے گئے, اور وہ کن آسان شرائط پہ لیے گئے جب یہ فائنانس منسٹر تھے مراد علی شاہ صاحب, اور انہی کی ساری وہ مینج کرتے تھے اومنی گروپ کے. یہ بفور آئی موو دی کوسچن اوور دیر, ایک کامنٹ ذرا ان کی باڈی لینگویج پہ کہنا جو میں نے پہلے تشام صاحب سے پوچھا تھا کہ دے ڈو ناٹ سیم لائک, یا تو دے ڈو ناٹ کیئر یا پھر ان کو لگتا ہے کہ واقعی کچھ بھی نہیں پروو ہو سکے گا, تو پھر یہ ساری محنت رائگان ہی جائے گی. زرداری صاحب knows how to put up a brave face. وہ جو ہے نا ان کا, حالانکہ پریشانی میں مطلب آف کنسیڈرڈ اوپینین سندس کہ زیادہ پریشانی بہت بڑا جو کیس ہے نا وہ منی لانڈرنگ کے, نواز شریف کے سے ہٹ کر حمزہ پہ جو کیسز بن رہے ہیں وہ بھی بہت بڑے ہیں, اور شہباز شریف کی فیملی پہ بھی بہت بڑے کیسز بن رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی کہا جاتا ہے جیسے ابھی شام صاحب نے کہا کہ اٹ ہیز ریزن ٹو 85 بلین روپیز, کے 85 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ادھر سے ہیر پھیر, اور وہ بھی انہوں نے یہی. تو یہ یہاں پہ نا جس طرح انہوں نے بڑے ہنس کے, لیکن ہی از ویک, کمزور نظر آیا آصف علی زرداری, ان کو پکڑ کے چلا بھی جا رہا, اور جس طرح ان کی ہاتھوں کی موومنٹ تھی, اور انہوں نے ہنستے ہوئے جب بات حوصلہ ان کا جو ہے پھر بھی بلند ہے. مجھے تشام سے پتہ ہے ایک صحافی نے جب ان سے سوال پوچھا کہ بڑے عرصے بعد آپ نائب عدالت آئے ہیں, تو انہوں نے جواب دیا ہنس کے کہ یہ تو وہی جگہ ہے, گزرے تھے ہم جہاں سے, اور جب انہوں نے کہا کہ اچھا اس کے بعد کہاں جائیں گے, کہتے وہیں جائیں گے جہاں پہلے گئے تھے. تو یہ پہلے کہاں گئے تھے ذرا یہ تھوڑا بتا دیجیے. دیکھیں نواز شریف صاحب کی طرح ملک سے باہر تو نہیں گئے تھے وعدہ کر کے, وہ تو اب ظاہر سی بات ہے اس کے بعد جیل گئے تھے, اور تقریباً 11.5 سال قید ان کی. تو اس سے کیا ہم انفر کریں جو انہوں نے بات کی ہے؟ وہ کہنا تو یہی چاہ رہے ہیں کہ جی اس کے بعد جو کیسز چل رہے ہیں وہ تو بڑے اتنے سالڈ کیسز ہیں, اس کے بعد ان کو وہیں جانا پڑے گا جس طرح کہا جا رہا ہے. لیکن بات جیل ہی جانا پڑے گا. ظاہر سی بات ہے جو کیسز ہیں وہاں سے تو جان چھٹتی نظر نہیں آ رہی. جس طرح آپ دیکھ لیں کہ لوگ سامنے آئے ہیں, فالودے والا فلانا, اور اس کے بعد اسکول ٹیچر اور نابینا آدمی, اور وہ چیزیں تو ہیں, اور پھر وہ بڑا مشہور معصوم سی بینک آفیسرز تھیں جن کو استعمال کیا گیا. حامد میر کے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے اس چیز کو مانا, اس نے کہا میرے اکاؤنٹ ہیں تو سو واٹ, لے سکتے ہیں تو لے لیں. اگر انہوں نے کہا جی جو جن لوگوں کے نکل رہے ہیں, جن کے نام کے پیسے نکل رہے ہیں, انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے, اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ پھنسیں. مطلب وہ کہہ رہے ہیں جس طرح سے میں نے اتنی چالاکی کے ساتھ یہ کام کیا ہے میں نہیں پھنس سکتا, باقی لوگ پھنسیں گے. بات بڑی سمپل سی ہے. چلیں ایک طرف یہ کیسز چل رہے ہیں, جس طریقے سے وہ اپنے بیٹے کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں, ان کے لیے سیاسی طور پہ ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے بلاول کو. اب دیکھیں نا بات ہے کہ جو ایک پریمائز لے کے آگے چلے ہیں, جو وہ ایک بیانیہ بیان کرنا بنانا چاہتے ہیں کہ جی 18ویں ترمیم جو ہے نا یہ حکومت ختم کرنے پہ تلی ہے. اور بھئی فال دا پرسن پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اگلے دن کہہ دیا ہے عارف صاحب نے کہ جی نتھنگ ڈوئنگ, کوئی اس کو ختم نہیں کر رہا. پھر آپ نے کہا جی NFC ایوارڈ ختم ہو رہا ہے. سر انہوں نے ایک بات کی تھی 18 امینڈمنٹ کے حوالے سے کہ کچھ چیزیں ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور میری اطلاعات یہ ہے کہ واقعی یہ جو ایویں نہیں چیخ رہے ہیں 18 امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں ان میں کچھ تھوڑی سی وہ جو ہے نا وہ نوک پلک کیا کہتے ہوتے ہیں اسی طرف جا رہے ہیں جس کو پیپلز پارٹی ریزسٹ کر رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک پوری ایک ایسنس کے طور پہ 18 ترمیم جو ختم کرنے کی بات ہے. اب آپ دیکھ لیں اس میں 111 کے قریب میرا خیال ہے امینڈمنٹس آئی تھی, یا 102 ساری آئی تھی امینڈمنٹس. بھئی چلیں وہ اگر آ جاتی ہیں چھوٹی موٹی تو وہ تو ہر جگہ آتی رہتی. سوال یہ ہے کہ آپ پوری کی پوری 18ویں ترمیم کو کوئی ختم نہیں کر رہا, جس میں جس طریقے سے صوبوں کو ایک بڑی اٹانومی دی گئی تھی, اختیارات دیے گئے تھے, اپنے طور پہ کوئی نہیں چیلنج کر رہا. اسی طرح آپ دیکھ لیں NFC ایوارڈ ختم کرنے, اگرچہ آپ نے دیکھا ون گو میں 10% آپ دیکھ لیں کہ جناب زیادہ فائنینشیل اٹانومی یا پیسہ جو ہے نا وہ صوبوں کو چلا گیا. اور واقعی وہ جو شیخ صاحب جو ان کے وزیر ہوا کرتے تھے پیپلز پارٹی کے فائنانس منسٹر, انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ NFC دینے کے بعد تو صوبے امیر ہو گئے ہیں اور سینٹر غریب ہو گئے. ٹھیک ہے نا, لیکن بات بڑی سمپل سی ہے کہ یہ جن چیزوں پہ آپ اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں کہ جی NFC ختم کر رہے ہیں, یعنی بلاول صاحب تلے میں روزانہ ضمیر کہتے ہیں جی پاکستان کو 1 یونٹ بنایا جا رہا ہے.
اور بھئی ایسی بات نہیں ہے, آپ کے اوپر کیسز ہیں. ان کو یہ آئیڈیاز کہاں سے آ رہے ہیں؟ نہیں آئیڈیاز کی بات تلوار لٹکتی ہے تو پھر آئیڈیاز آ ہی جاتے ہیں. آئیڈیاز آتے ہیں. اور پھر جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ جو ریئیکشن ہوتا ہے ان کی گفتگو کا, وہ ہر بات گھما پھرا کے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جی یہ کنائمنس ہے حکومت کی اور نیب کی, اور ہم حکومت کو گرا دیں گے اور ہم گرا دیں گے نیب کو بھی جو ہے ہر چیز. اور میں اپنا چھڑا مار کے کک مار کے میں گرا دوں گا. بھئی ایسے نہیں ہے, آپ کو کیسز ہیں. آپ جب باقی اب نواز شریف کے جب کیسز چل رہے تھے تو اس کے بعد زرداری صاحب یہی کہتے تھے کیسز فیس کریں, اور جب زرداری صاحب فیس کرتے تھے نواز شریف صاحب کہتے تھے بھئی عدالتیں آزاد ہیں آپ فیس کریں. اب جب دونوں کو فیس کرنا پڑا ہے تو وہ حکومت کو مورد عذاب ٹھہرانے, تو میرا خیال ہے وہ میتھڈ ان میڈنس والی بات ہوتی ہے. بالکل. اصل بات ہے ڈسٹریکشن ہے, بڑی واضح طور پہ ڈسٹریکشن ہے. بھئی آپ نے دیکھیں 99 کا آرڈیننس نیب کا جو ہے وہ اب تک چل رہا ہے, 2 حکومتیں آئیں ختم کر لیتے ہیں, اور پھر زرداری صاحب کہتے ہیں ہم نے تو کہا تھا نواز شریف کو بھی ختم کر دو اس کو, انہوں نے نہیں کیا. اور پھر نواز شریف ضمیر آن ریکارڈ ہے یہ بات انہوں نے کہی تھی ہم نے تو بھگت لیا نیب کا انتقام, اب باقی لوگ جو ہے ہمیشہ سے ان کویسچن ہے, نیب کی کارکردگی ان کویسچن ہے, اور ابھی گرفتاریاں ہونے جا رہی تھیں اور وہ گرفتار نہیں کر سکے حمزہ شہباز کو, اور اس کے بعد جب انہوں نے آرڈر دے دیا ہے کورٹ نے کہ 17 اپریل تک آپ نے نہیں کرنا ہے گرفتار. اس پہ بھی ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو شو. بات ہو رہی تھی نیب کی کارکردگی کی. ذرا ضمیر صاحب بتائیں نا مجھے, یہ جو 2 دفعہ گرفتاری کے لیے نیب گیا ہے اور کہتے ہیں کہ اراکین آگے سامنے گرفتار نہیں کرنے دیا, تو یہ انسیڈنٹ کو آپ کیسے ایویلیویٹ کریں گے کہ یہ نیب کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے پراپر جا کے اریسٹ کرنے کے لیے, یا یہ واقعی جو حمزہ شہباز صاحب ہیں ان کے اتنے چاہنے والے ہیں کہ وہ ان کے اوپر کچھ آ بھی جائے الزام تو انہیں نہیں لے کر جانے دیں گے. اور اس کے بعد جو کورٹ کا سما تھا جہاں پر نعرے لگ رہے تھے اور ان کو اسپیشلی چپ کرانا پڑا, ہاؤ ڈو یو ایویلیویٹ دس؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے دن جب وہ گئے تو انہوں نے پلی یہ لی کہ جی ہمیں جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ ملا ہوا ہے کہ آپ ہمیں اریسٹ نہیں کر سکتے. اس دن تو انہوں نے خیر کوشش کی, زور بھی لگایا, لیکن وہ جو ان کے تھے ورکرز انہوں نے ان کو نہیں آنے دیا. اگلے دن جب وہ دوبارہ گئے ہیں, اب دلچسپ بات یہ ہے کہ 4 اپریل کو ایکچولی ان کو نوٹس سرو کیا گیا تھا کہ 5 اپریل کو آپ کو صبح 10 بجے وہاں پہنچنا ہے نیب کے آفس. جب وہ نہیں آئے تو اس کے بعد یہ ٹیم گئی ہے ان کو لینے کے لیے, اریسٹ کرنے کے لیے. اس دن جو بھی ہوا آپ نے دیکھا, سب نے ایک تماشا لگا رہا سارا دن. اس کے بعد سیٹرڈے کو جب یہ دوبارہ گئے تو وہ پتہ یہ چلا کہ جی وہ نکل کے گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے پاس. انہوں نے چیمبر میں پرسنل ہیئرنگ دی اور انہوں نے ایک آرڈر دے دیا کہ 48 آورز کے لیے آپ ان کو اریسٹ نہیں کر سکتے. پھر آج صبح ہم نے دیکھا جو عدالت میں ہوا, انہوں نے 2 ممبر آنریبل ججز نے انہوں نے ان کو 17 اپریل تک another 10 days تک اریسٹ کرنے سے روک دیا. اب یہ لیگل معاملات ہیں, اس میں اب مجھے نہیں معلوم کہ نیب کی پروسیکیوشن ویک تھی, نیب نے کیس اپنا جو غلط بلڈ کیا کسی بنیاد پر جو کہ سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیژن تھا جس پر انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ جا کے اریسٹ کر سکتے ہیں, وہ اتنا ایفیکٹولی نہیں پلے کر سکے. لیکن بات صورتحال یہ جو ہے نا بڑی دلچسپ ہے کہ حمزہ شہباز اور یہ سلمان شہباز اور ان کی نصرت شہباز صاحبہ میرے خیال میں اہلیہ ہیں شہباز شریف صاحب کی, ان کے حوالے سے جو معاملات یہ کیوں گئے, انہوں نے 3 تاریخ کو 2 صاحب اٹھائے, ایک ہے قاسم قیوم اور ایک ہے فضل داد عباسی. قاسم قیوم صاحب جو منی چینجر ہیں, وہ کیا کرتے کیا تھا کہ وہ اپنے آفس سے نکلتے تھے جا کے 55K ماڈل ٹاؤن 55K ماڈل ٹاؤن جو ہے وہ سلیمان شہباز صاحب کا آفس تھا, وہاں سے وہ کیش اٹھاتے تھے, کیش اٹھا کے وہ جناب اپنے منی چینجر میں آتے تھے, اور اس کے بعد ایک فکٹیشیس جو ہے وہ ریمیٹنسز جس میں اچھا یہ وہ جو ہے شام صاحب نے بات کی نا, یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ کوئی فلودہ والا اس میں بھی ہے, کوئی میکینک بھی ہے اس میں, اور ان کے جو بھی اس نے سمجھا یہ جو کیا نام ہے قاسم قیوم صاحب نے یہ لیتے تھے. اور پھر یہ جو فضل داد عباسی صاحب جن کے متعلق اس دن اگلے دن وہ مریم عباسی صاحبہ کیا نام ہے مریم اورنگزیب صاحبہ, وہ یہی فرمانی تھی نا کہ یہ تو جی شریف صاحب کے میاں شریف صاحب کے پرانے ملازم ہیں فضل داد عباسی صاحب. یہ کیا کرتے تھے, یہ بھی کیش اٹھاتے تھے, اور اس میں باقاعدہ سر جب ان کا ریمیٹنس ان کا ریمانڈ لیا نا 15 دن کا, تو اس میں باقاعدہ انہوں نے ڈیٹیلز دی ہیں کہ کیش اٹھا کے کیا کرتے تھے, what would they do with it. یہ قاسم قیوم جو ہے نا وہ ایک انلیگل فورن ایکسچینج کمپنی چلا رہے تھے صدیق پلازا مال روڈ لاہور میں.
اور علی ٹاور MM عالم روڈ پہ 2 ان کے آفس تھے. 2005 سے 2018 تک یہ اپنا منی چینجر کا بزنس چلا رہے تھے لیگلی, اور کام صرف ان کا یہ ہوتا تھا کہ یہ جاتے تھے ماڈل ٹاؤن میں 55 کے سلیمان شہباز صاحب کے آفس, وہاں سے پیسہ اٹھانا, اور ان کے اپنے اور کافی سارے امپلائیز بھی ساتھ ہوتے تھے جن کے نام سے پھر یہ فکٹیشیس فورن ریمیٹنسز, ٹیلی گرافک ٹرانسفر. سر میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں, پھر یہ جو ہے ان کے ساتھ کیا نام ہے ان کے عباسی صاحب, فضل داد عباسی صاحب, یہ بھی کیش اٹھاتے ہوتے تھے, پھر قاسم قیوم کو دیا کرتے تھے ارینج کرنے کے لیے فکٹیشیس فورن ریمیٹنسز ان دی بینک اکاؤنٹس آف کو ایکیوز پرسنز حمزہ شہباز, سلیمان شہباز اینڈ ادر فیملی ممبرز جس میں نصرت. اب احتشام صاحب ایک بڑی مزیدار بات ہے جو آپ نے بتایا کہ یہ 2003 میں جو ایسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں موصوف حمزہ شہباز شریف صاحب, یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس 2 کروڑ روپے ہیں, یہ 2003 میں جو ایسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں, اور یہ تقریباً لاسٹ جو یہ ایسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں وہ 41 کروڑ روپیز, جو آپ نے بتایا 2000 ٹائمز, اور ان کے یہ ایسٹس ہیں. پھر جو سلیمان شہباز کے 8500 ٹائمز, 8500 ٹائمز ان کے ایسٹس ملٹیپلائی ہیں, اور with more than 3 billion ایسٹس یہ ان کے مطلب, اور یہ سارا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کے چیف منسٹر جب والد صاحب تھے یہ اس زمانے میں ہوتا رہا. اب یہ چیزیں شروع ہو رہی ہیں, تھوڑا سا اس کو ایلیگیٹ پہ آئیں گے کہ یہ تو بہت کلیئر کٹ کیس نظر آ رہا ہے احتشام صاحب, کہ مطلب اتنی ایکسپونینشلی آپ کی ویلتھ جو ہے وہ انکریز ہو گئی ہے, دس از ناٹ نارمل. اس کے بعد آپ کو بندوں کے نام پتہ ہیں, آپ کو جگہ پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے کتنی منی لانڈرنگ ہوئی ہے. یہ کیس کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کل ایک اور صاحب ہیں مشتاق چینی ان کا نام ہے, وہ دبئی جا رہے تھے, ان کو نیب نے روک لیا وہ ان کو, اور ان کے بارے میں اطلاعات جو رپورٹ محمد مشتاق, ٹھیک ہے, محمد مشتاق چینی, اچھا یہ ان کا نکنیم ہے چینی, ہاں چینی, اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی 60 کروڑ روپیہ انہوں نے حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروایا تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی ملک سے باہر نہیں گئے. اب وہ ان کے اکاؤنٹ دونوں بھائیوں کے, سر حمزہ اور سلیمان کے اوپر 50 کروڑ روپے, ٹھیک ہے نا, یہ 60 کروڑ کا ان کے فگر آ رہا ہے. دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے ضمیر, اس کو نیچرل میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کے اوپر آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے بڑے سیریس نوعیت کے چارجز ہیں, ٹھیک ہے, اس کو آپ کس طرح عدالت میں کانٹیسٹ کرتے ہیں. آپ ایک طرف کہتے ہیں یہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, وہی نیب ہے, اور پھر جس طریقے سے پہلے دن ہوا سب لوگوں نے دیکھا جب لوگ گئے ہفتے والے دن وہاں پہ, اور جس طرح نیب کہتا ہے کہ جی ہمارے لوگوں کے کپڑے پھاڑ دیے گئے, ہمارے گارڈ تھے, دوسرے لوگ تھے, تشدد کیا گیا. ادھر سے مریم اورنگزیب صاحبہ یہاں پہ بیٹھ کے کہتی ہیں کہ نہیں, وہی ان کے ساتھ زیادتی کی گئی, ان کے گھر والوں کے ساتھ وہی چار دیواری کا کھلواڑ کیا گیا جو زرداری صاحب کہتے ہیں. دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے, ہر کسی کے خلاف تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. آپ کو مجھے کیوں نہیں پکڑا جا رہا, کیوں نہیں پوچھا جا رہا. پھر سوال یہ ہے کہ آپ کے پیسے, جس طرح آپ کہہ رہی ہو کہ اتنے ٹائم آگے بڑھے ہیں کہ یہ ملک کھوکھلا ہوتا چلا جا رہا ہے. چند لوگ, چند ٹاپ کے لوگ جو نا کھرب پتی سے بھی اوپر چلے گئے ہیں. کھرب پتی کا لفظ شاید ان کے لیے چھوٹا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے نیب ان کو بلاتا ہے آپ نہیں جاتے, آپ اپنی اسٹریٹ پاور دکھاتے ہیں لاہور میں بیٹھ کے, اور پھر رائٹلی اور رانگلی, وٹنگ اور وٹنگلی آپ کو لاہور ہائی کورٹ سے ہم دیکھتے ہیں بڑے لوگ, آج میں وکیلوں کی باتیں سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں جی یہ ایکسیپشنل کیسز میں ہوتا ہے, اور کہ جی اس طریقے سے آؤٹ آف دی وے جا کے عدالتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں, فیور دے رہی ہیں, ریلیف دے رہی ہیں. کیوں کر رہی ہیں فیور, کیوں ریلیف دے رہی ہیں؟ احتشام صاحب آپ اسے کنٹینیو کریں گے, ایک چھوٹی سی ویلکم بیک ٹو شو. احتشام صاحب آپ کنٹینیو کیجیے گا, اور ساتھ ہی میرا سوال بھی جو ہے وہ لے لیں کہ یہ ڈسپیرٹی بڑھتی جا رہی ہے, آگے امیر امیر تر, غریب غریب تر, اور اسد عمر صاحب جو ہے وہ ہمیں تسلی دے رہے ہیں کہ ہم ICU سے معیشت نکل آئی ہے, اب آگے سب کچھ ٹھیک ہے. تو یہ مطلب کتنی سچائی ہے؟ کاش ایسا ہوتا. یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں مس پلیس آپٹمزم. آپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, آپ اس کو کہتے ہیں ڈیوائڈ آف ریالٹی. اب آپ دیکھ لیں آج مسلیڈنگ انفارمیشن آپ یہ کہیں گے, مطلب دوسرے الفاظ میں کہا جا سکتا ہے. آپ دیکھنا ورلڈ بینک کی رپورٹ آج دیکھ لیں کیا کہہ رہی ہے, وہ 2.2 اور 3 کے درمیان کی بات کر رہے ہیں کہ جی آپ کی گروتھ ریٹ ہوگی. پھر شاید وہ کہتے ہیں جی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ بھی اس طرح ہی کہہ رہی ہے کہ جی تقریباً 3.4% کے قریب گروتھ آپ کی ہوگی. پھر اس طرح آپ دیکھ لیں سینٹرل بینک کی رپورٹ کیا کہہ رہی ہے, آپ کے اوور آل اکانومی کے بارے میں بڑا نیگیٹو سارا کا سارا پکچر پینٹ کر رہی ہے. پھر کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی جو آپ کی نیو یارک بیسڈ ہیں,
اسٹینڈرڈ اینڈ پور اور موڈیز انٹرنیشنل، وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ مسلسل آپ کی کریڈٹ ریٹنگ گراتی چلی جا رہی ہیں. بالکل. سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری اکانومی جو ہے نا وہ کرائسس سے نکل آئی ہے، آئی سی یو سے نکل آئی ہے اور اسٹیبلائزیشن کے موڈ میں چلی گئی، کاش سندس ایسا ہوتا ہے، ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے. بات یہ ہے صاحب کن چیزوں پہ بیس کر کے یہ کہہ رہے ہیں، کیا فیکٹس ہیں آپ مجھے بتائیں نا. سیدھی سی بات ہے کہ آپ کی اکانومی، آپ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے نا جس طریقے سے کھلواڑ ہو رہا ہے، ہر آنے والا دن میں کہتا ہوں یہ انفلیشن خدا نہ خواستہ اسٹیگفلیشن کی طرف نہ چلے جائیں ہم. وہ جو کہتے ہیں کہ کہ پتہ نہیں آپ کو کہ آج آپ کے پاس جو 100 روپے ہے اگلے دن پتہ چلے کہ جی وہ 2 روپے رہ گئے ہیں. اس طرح کی چیز ہو رہی. اب دیکھیں سوال بڑا اہم ہے جو لوگ سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے 34% ڈیویلیوشن کرنے کے بعد آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھی. ریمیٹنس ایک ہیں، آ جا کے وہ ہمارے پاکستانی بھائی پیسہ بھیج رہے ہیں تو آپ کے پاس پیسہ آ جاتا ہے اور آپ کے معاملات چلتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں جس طریقے سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کو 19 بلین سے اب 11.5 تک آیا ہے، وہ بھی اس لیے آیا کہ آپ نے ذرا ایکسپورٹ امپورٹ پہ جو کرب لگائی ہیں، ڈیوٹیز لگا دی ہیں، ریگولیٹری ڈیوٹی لگائی ہے، اس طرح سے نیچے آ گئے. سوال بڑا اہم ہے کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ آپ کا کچھ پتہ نہیں. ابھی تو لیٹسٹ خبر آ گئی کہ جس طرح آئی ایم ایف کہہ رہا تھا جی فری فلوٹ کریں، وہ اب کہتے ہیں نہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ جی تھوڑا سا اس کو ارینج کر کے، بلکہ لفظ یوز کیا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ جی آپ اس کو فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ جو ہے نا اس طرح کر لیں تاکہ یہ آپ بڑھتا چلا ہے. آئی ایم ایف کیوں زور دے رہا ہے؟ آپ کا خدا نہ خواستہ 145 آ جائے، 50 کی لوگ جون میں بات کر رہے ہیں، پھر 160 کی خود، پھر 180 کی آپ بات کر رہے ہیں، تو آپ کی اکانومی کیسے کھڑی ہوگی بھئی؟ آپ کا روپی ڈیویلیوشن. اور پھر آپ دیکھ لیں سب سے بڑی، آپ دیکھ لیں کہ بھوٹان کا گروتھ ریٹ دیکھ لیں اس وقت کیا ہے، آپ سری لنکا کا دیکھ لیں، ہندوستان کا دیکھ لیں، چائنا کا دیکھ لیں، 7% کے قریب تقریباً جا رہا ہے دونوں کا، بنگلہ دیش کا بھی اور ہندوستان کا بھی، اور اسی طرح سے باقی اکانومی گرو کر رہی ہیں. ہم تو ترقی معکوس نہیں کہتے اردو میں کہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں. اب وہ ورلڈ بینک کی رپورٹ آج کہہ رہی ہے ضمیر کہ 2022 میں شاید آپ 4% آپ کی گروتھ ریٹ ہوگی. بھئی آپ نے جاب کہاں دینے ہیں؟ وہ کہاں گئے آپ کے 1 کروڑ نوکریاں؟ 50 لاکھ آپ نے گھر بنا کے دینے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ اس کا بڑا اچھا وہ ہے کہ جتنے لوگ ابھی نوکریوں سے نکالے گئے ہیں اور جتنی رائٹ سائزنگ ہوئی ہے، جب ان کو واپس نوکری دیں گے تو شاید وہ کریشن آف جابز ہو جائے. پھر میں آپ کو یہ بڑی مطلب دلچسپ صورتحال بناتا ہوں. ایک تو میں کوئکلی بتاؤں کہ یہ جو حمزہ شہباز اور شہباز شریف اور سارے بھائیوں کے خلاف کیسز جنوری 2018 میں بنے تھے، جب ان کی اپنی حکومت تھی اور ان کے والد صاحب چیف منسٹر تھے. ایز ود آل دی ادر کیسز. ہاں تو وہ جو ہے نا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہیوج والیوم آف سسپیشیس ٹرانزیکشنز ہوئی تھیں اور فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ نے یہ نیب کو رپورٹ کیا تھا. اینی ہاؤ اب یہ ذرا آ جائے نا کہ گیس کے بلز تو ہم بھگت چکے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں اپنا جو موصوف ہیں اسد عمر صاحب، ویسے وہ اگلے دن وہ ایک بڑا دلچسپ ان کا چل رہا تھا سوشل میڈیا پہ، اگر وہ بتا دیں پروڈیوسر صاحب، اگر ہم سنانا چاہیں کہ وہ جی کہ وہ ڈالر کی جو بات کرتے ہیں، وہ آئی ایم ایف کی جو بات کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں، تو وہ اگر وہ تیار ہو تو وہ ہم سننا چاہیں گے. ایک جو صورتحال ہے شام صاحب کہ آج میں ایک دیکھ رہا تھا سروے، اس میں 35% پاکستانی کہتے ہیں کہ ان کی سب سے بڑی پرابلم مہنگائی ہے. باقی 35% پاکستانی کہتے ہیں کہ جی ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ان امپلائمنٹ. باقی جو ہے وہ 30% انہوں نے مختلف ریزنز دی ہیں کہ یہ سب سے بڑا یہ بڑا مسئلہ. اب دلچسپ صورتحال ہے. میں اگلے دن ایک دوست سے ملا شام صاحب، وہ کہتا ہے کہ جی میں نے کچھ 6-7 سال سے اپنی ایک کمپنی چلا رہا ہوں، شاید اس سے بھی زیادہ عرصے سے، اور 300 کچھ لوگ اس کے پاس ملازم تھے، اور اس نے آج تک کبھی کسی کو نکالا نہیں تھا. اگر کسی کے خلاف کوئی شکایت بھی آتی تھی وہ نکالتا نہیں تھا، اس کو کبھی سزا دے دی، کوئی ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر دیا. کہتا ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میں نے 100 لوگ جو ہیں فارغ کیے ہیں. کہتے ہیں اور جتنا مجھے تکلیف ہے اس بات پہ کہ آپ کو کسی کا رزق روکنا توڑنا جو ہے وہ کتنا تکلیف دہ بات ہے، کہتا ہے مجھے احساس ہوا ہے. اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ میں کسی کو نہیں نکالتا تھا کہ یار اللہ میاں نے اس کا رزق یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اب یہ وہ کہتا ہے کہ اگر میں پتہ نہیں کتنے عرصے بعد اگر میں وائبل ہوتا ہوں تو ان کو میں ری انسٹیٹ 100 واپس لے کے آؤں گا، مجھے نہیں معلوم. کہتا ہے ابھی تک دور دور تک کوئی صورتحال نہیں نظر آ رہی. اور یہ اسد عمر صاحب کیا کہتے ہیں کہ جی وی آر آؤٹ آف وڈز. اب ہم آئی سی یو سے نکل آئے، سٹیبلائزیشن کی طرف جا رہی ہیں. یہ ان کی سٹیبلائزیشن ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ جو ہے لوگوں کو نکال رہے ہیں. دے آر نوکریاں بالکل کرنی تھی وہ ختم ہو رہی ہیں. آج اب بجلی کا بل ہے شام صاحب کسی نے بھیجا، میں دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ مارچ جو ختم ہوا ہے اس کا بل آیا ہے اور یہ اپریل کی 11 تاریخ کو اس نے جمع کرانا ہے. سر جی اس کا بل آیا 19,234 روپے اور 934
934 यूनिट्स इसने इस्तेमाल किए हैं। अभी गर्मी शुरू नहीं हुई है। ना एसी चल रहे हैं, ना पंखे चल रहे हैं। बिल्कुल, और मार्च में कम से कम अभी तक ऐसे मैंने नहीं देखा कि फुल फ्लेज कहीं पे पंखे भी चल रहे हो। बिल्कुल, मतलब गैस के बाद मार्च 2018 में इसका बिल था 16,690। हो सकता है हाई एंड पे हो, और ये यहाँ का नहीं है जी, ये गर्म इलाके का लाहौर, चलो हो सकता है वहां पे इस्तेमाल हो गया, लेकिन उस वक्त उसने 1132 यूनिट इस्तेमाल किए थे। इस दफा 600 यूनिट का वही बिल है जो पहले 934 यूनिट, हाँ 934 यूनिट और 1132 यूनिट में, यानी कि 200 यूनिट उसने कम इस्तेमाल करके वो 19,000 जो है 234 रुपए बिल दे रहे हैं। और ये हम दिखाना भी चाहते थे, लेकिन वो शायद आज कोई प्रॉब्लम हुई है। तो ये बिल जो हैं जो बिजली के शुरू हो चुके हैं, और असद उमर साहब कहते हैं कि जी मसला कोई नहीं है, अब हम बाहर आ गए हैं, अब आवाम को हम अच्छी खबर देंगे। ये शुरू हो चुका है। ऊपर से सुंदर लोड शेडिंग, ये भी यहाँ पे रोजाना वो ट्वीट कर रहे हैं, हालांकि दोस्त हैं, एंड आई हैव गॉट ऑल द रिगार्ड फॉर उमर अयूब साहब, वो बहुत कॉम्पिटेंट आदमी हैं, लेकिन वो भी कर रहे हैं कि जी फलां जगह इतनी प्रोडक्शन, इतनी इनकॉम्पिटेंस, नाहलियत का कोई हल नहीं है। लोड शेडिंग सर पाकिस्तान के रूरल एरियाज में तसल्ली दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप ये कह तो सकते हैं कि हम आईसीयू से निकल आए हैं, लेकिन हार्ड फैक्ट्स और ग्राउंड रियलिटीज जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते। टाइम हमारा खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।